تاجدار ختم نبوت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام لطف کا ہو ہی جائے لطف کا ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائل ہو دامن سخی کا تھام لو سائل ہو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے لطف کا ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطف کا ہو ہی جائے گا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار والو رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اسیر ناموس رسالت صدر محفل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید مراد علی شاہ صاحب رحمت برکاتہ ملالیہ امیر کشمیر محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ عبدالغفور تابانی صاحب رحمت برکاتہ ملالیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹلی کوئرٹا اور ڈوین کے ذمہ داران کارکنان دربار علیہ مائی توتی صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی تمام انتظامیہ اوقاف کے تمام ملازمین ذمہ داران ڈی ایس پی صاحب کوئرٹا اور نبی علیہ السلام کے تمام غلام جو اس بابرکت محفل میں ہیں ہمارے اداروں کے وردی میں اور بغیر وردی میں جتنے بھی بھائی اس محفل میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے کوئی لمبا چوڑا بات نہیں ہے دو چار باتیں آپ سے کرنی ہے
बाबा जी हमें एक चीज समझा के गए हैं, मतलब सामने है, कोशिश करें कि रसूलुल्लाह के इज्जत और नामूस के पहरेदार बन के मरे। आप एक कौल सुनाया करते थे हजरत इमाम अली मकाम का कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ये जिस्म बना ही मौत के लिए है तो शहादत से कम के बंदे को राजी नहीं होना चाहिए। तो बाबा जी ने एक और बात भी हमें समझाई है कि जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है, और मौत एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। जिस वक्त मैं या मेरे जैसे कुछ छोटे दिल वाले हजरत से एक बात कहा करते थे कि हजरत ये तो इतनी सारी रुकावटें हैं सिस्टम में, तो हुजूर का दीन तख्त पे आएगा कैसे? हम तो परेशान हैं कि कैसे मामला होगा। तो आपने फरमाया कि ये कौम जो है ना, जो रसूलुल्लाह के नाम पे आपके साथ खड़ी हो गई है, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इनके इखलास की बरकत से आप देखेंगे कि हुजूर का दीन तख्त पे आएगा। क्योंकि जो रोटी के लिए, पानी के लिए, महंगाई के लिए रोड पे आता है ना, वो जिंदगी मांग रहा होता है, उसको सामने आप बंदूक दिखाएं कि हट जाओ पीछे, वो बेचारा कहता है यार जिंदगी मांगने आया था, मौत से तो डरना है, पीछे हट जा। लेकिन जब कोई रसूलुल्लाह के नारे लगाता है, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहता हुआ आता है और कोई बंदूक दिखाए और कहता है यार मैं तो आया ही हुजूर के नाम पे मरने के लिए हूं, लो बिस्मिल्लाह करो मैं आ गया, उसका क्या जवाब हो सकता है? तो बात यह है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को रब करीम ने एक नई जिंदगी दी है, और अल्लाह ताला ने अपने फजल से पहले से कई गुना ज्यादा उरूज अता फरमाया है। असल में हमारे दरमियान, बल्कि हमें तो कोई मसला नहीं था, हमारे इदारों को, हमारे जिम्मेदारान को हमारे खिलाफ इस तरह तैयार किया गया था कि पता नहीं कोई हम, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी अजीब मखलूक है जो इनके लिए सबसे बड़े खतरे हैं। तो अब अल्लाह का फजल है कि जब ये कुछ बादल छटे हैं ना, कुछ अफरा तफरी के और ये मारा मारी और पकड़म पकड़ी से, तो मुझे ना वो एक बात याद आ गई कि वो कहते हैं एक दिन सर्विस बंद हुई मोबाइल की, तो एक बंदा शाम को कहने लगा यार कि आज मोबाइल से बाहर निकला हूँ, घर वालों से बैठा हूँ, उनके साथ बैठने का इत्तेफाक, अच्छे लोग, तो उनके साथ गपशप लगी तो बड़ा अच्छा महसूस किया। तो इदारों वाले भी हमारे साथ जब बैठते हैं या अब हम उनके साथ बैठते हैं तो कम से कम ये होता है यार अच्छे लोग हैं, ऐसे हम आपस में उलझे रहे। ये बात तय है कि कोई किसी मर्जी इदारे में हो, कलमा जिस तरह रसूलुल्लाह का पड़ा है, वो इस बात से पीछे नहीं हट सकता कि हमारा जीना भी रसूलुल्लाह के लिए, मरना भी रसूलुल्लाह, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। और यहाँ पे मैं आपके जरिए से एक पैगाम अपने अमीर मोहतरम का भी देता जाऊँ। मैं बात करने अगली तकरीर और अगली बात से पहले कि साने सियालकोट हो या कोई इस तरह के वाक़यात हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने हमेशा किसी भी इस तरह के वाक़े की ना पहले हिमायत की है, ना हम इसकी सरपरस्ती करते हैं। हमने वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया, रोज़े अव्वल से बता दिया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद टीवी पे बैठे हुए कुछ बदबख्त एंकर नुमा भेड़िए जो बाहर के रुपयों पे, उनके डॉलरों पे, उनके पैसों पे पल के अपने मुल्क और इसकी असास और इसकी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों पे हमलावर होने वाले, तो उनकी काफी दिनों से जुबान दराजियां जारी थी। लेकिन पहले मसला था हमारी आदत, चलो कोई बात नहीं, आप लोग पहले भी 6-7 महीने हमें दहशत गर्द कहते रहे, जो मर्जी कहते रहे, हम चुप करके बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब चूंकि तुम्हारा रुख होने लगा है 295C की तरफ, तो हम तुम्हें वाज़ेह तौर पे बता देना चाहते हैं कि जो इस कानून की तरफ बढ़ेगा ना, उसके आगे आखिरी दीवार और सद सिकंदरी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये याद रखना कि जब तक हम में से कोई एक भी जिंदा है, इस कानून की तरफ कोई आंख उठा के नहीं उठेगा। जो जुबान इसके खिलाफ उठेगी जुबान खींच लेंगे, जो हाथ इसकी तरफ उठेगा वो हाथ काट देंगे। ये कोई गलत फहमी में ना रहे, हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, सरकार के नौकर। ये कानून तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने खुद, इससे पहले हमारे बड़ों ने बनाया हुआ है। जिस वक्त 295C कानून ही यही है जो हम नारा लगाते हैं, मन सब्बा नबियन फक्तरुहु, कि जो नबी अलैहिस्सलाम या किसी भी नबी के खिलाफ जो हर्जा सराई करे, तो बुरी बात निकाले किसी नबी के बारे में, तो उसकी सजा मौत है। फक्तरुहु, ये करना किसने? ये करना नहीं आ सकता।
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اطلاع دیں۔ آج تک آپ دیکھیں جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے ہمارے اوپر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں تو کاش وہ ایک بار ہمارے رویے کو دیکھ لیتے کہ آج تک ہم نے یہی کہا ہے کہ بھائی ریاست یہ کام کرے، اور کئی بار جب ایف آئی آر کٹانے کے لیے جاتے ہیں اور ایف آئی آر اگر وہ نہیں کاٹتے تو باہر احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کے بندو یہ آپ کا کام ہے، آپ کم از کم رپورٹ تو لکھو، آپ اس کو کورٹ کچہری تک پہنچاؤ تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اس قانون کو نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں جو پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے 295 خدا کا واسطہ ہے اس قانون کے مطابق جو اس کی زد میں آتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ پاکستان کا اصل مقصد پورا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ آئیے جی، آج اس مرد کلندر کا عرص ہے اس سرزمین پہ کہ پاکستان میں مناظرے چل رہے تھے، میلاد کا مہینہ ہوتا تھا اور شروع ہو جاتا تھا مناظرہ۔ جناب مولوی صاحب آتے تھے ایک مسجد میں 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے کہ میلاد جائز ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ پھر دوسرے طبقے کا ایک مولانا آتا تھا، وہ دوسری مسجد میں تقریر کرتا تھا، کہتا تھا میلاد جائز نہیں ہے، وہ 1.5 گھنٹہ اپنے بیانات میں لگاتا تھا۔ پھر جناب اسی طرح کلوں پہ، ساتے پہ، چلیسویں پہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس پہ بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لاہور کی سرزمین پہ ایک مرد کلندر بھیجا جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے قوم کو رسول اللہ کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت پہ جمع کیا، اور اس نے کہا چھوڑو اختلافی باتیں، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پیڑے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ بس اس نے حضور کی باتوں پہ ایسا لگایا کہ آج بچہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، تو جس کا ذکر رب کائنات نے بلند فرمایا ہے اس کا ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی تم ٹھیکیدار ہو، تم نبی کی عزت کی خاطر میدان میں آ جاتے ہو، کیا تم ٹھیکیدار ہو کہ تم اسلام کی خاطر آیا آیا دین آیا کے نعرے لگاتے ہوئے آ جاتے ہو؟ تو ہمیں ہمارے حضرت نے فرمایا تھا یاد رکھنا اسلام ہماری وجہ سے نہیں کھڑا ہوا، ہم اسلام کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی عزت ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے ہجرت کے موقع کے اوپر جب افغار صوم میں تشریف فرما تھے، جب سارے مشرک میرے آقا کے خلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی خاطر جناب 2 چیزوں کی ڈیوٹی لگائی، ایک کبوتری کی جس نے انڈے دے دیے جناب غار کے دہانے کے اوپر، دوسرا مکڑی کی جس نے جالا تن دیا، جس کو دیکھ کے مشرک واپس چلے گئے۔ ہمارے حضرت ہمیں فرمایا کرتے تھے یہ سنا کے رب کریم نے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ میں چاہوں تو اپنے یار کی حفاظت ایک کبوتری اور مکڑی سے بھی کروا سکتا ہوں، تو میرے محبوب مصطفیٰ کی عزت کی خاطر حفاظت کی خاطر جان دیتے ہوئے یہ نہ کہنا کہ میں نے احسان کیا ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ رب نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، تمہیں یار کے پہرے پہ لگا دیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے واضح سی بات ہے ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے آقا کی عزت کے لیے اگر آئے ہیں، اپنی آخرت کے اور اپنی قبر کی بہتری کے لیے آئے ہیں، اور ہم بتانے کے لیے آئے ہیں ان سب لوگوں کو جو بڑے بڑے ایوانوں میں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے وہ
اس اسمبلی میں بیٹھ کے جس کے پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ یار اقتدار تو 4 دنوں کا ہے، مر کے قبر میں بھی جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہم انہیں مومنانہ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کچھ تو رسول اللہ سے وفا کر کے جائیے تاکہ قبر و حشر میں آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ میری بات آپ کو کڑوی لگے تو علامہ محمد اقبال مصور پاکستان سے پوچھئے وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، تو بابا فرماتا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمان، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمان۔ بلکہ میں ایک اور بھی مومنانہ مشورہ دیتا جاؤں، خان صاحب آپ نے چائنا کی غیرت میں امریکہ کی دعوت کو ٹھکرایا، آپ نے کہا کہ جب فروغ جمہوریت کی آپ کی کانفرنس میں میرے نہیں آنا، کیونکہ آپ نے ہمارے جناب اعلیٰ پڑوسی ملک چائنا کو نہیں بلایا، اس لیے ہم نے نہیں آنا۔ میں کہتا ہوں جیسے آپ نے چائنا کی محبت میں امریکہ کو انکار کیا ہے، ایک بار رسول اللہ کی محبت میں عالم کفر کو انکار کر کے کہو، تم چاہے مرتے مر جاؤ، ہم نبی کی ناموس کے اوپر حرف نہ آنے دیں گے۔ خدا کی قسم یہ قوم مہنگائی بھی بھول جائے گی، آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اس قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے، جس کے نام پہ ہمارے بڑوں نے ملک بنایا ہے، اس نام والے کا نظام بھی یہاں پہ لے آئیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے، یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہاں نظام بھی رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ 32 بل پیش کر دیتے ہیں ایک دن میں، آئیے کے اشاروں کے اوپر آپ فیٹر کے کہنے پہ کئی بل منظور کر لیتے ہیں، آپ کافروں کے کہنے پہ کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن کو واضح جناب پاکستانیوں کے قاتل کو بچانے کے لیے قانون سازی کر لیتے ہیں، آپ اسٹیٹمنٹ کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ پاکستانیوں کی معیشت غیروں کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، آپ کا گورنر چیخ اٹھتا ہے کہ 6 ارب ڈالر کے لیے ہمارا سب کچھ لکھوا لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، اتنے لوگوں سے آپ نے مانگا، آپ نے IMF سے مانگا، آپ نے خیروں سے مانگا، گوروں سے مانگا، آپ نے جناب اعلیٰ پاکستان کو جناب اعلیٰ گروی رکھ دیا۔ کاش ایک بار آپ اللہ اور اس کے رسول کے دربار پہ جائیں، کاش ایک بار آپ رسول اللہ کے دروازے پہ جائیں اور ساری کیبنٹ کو لے جائیں اور کہیں یا رسول اللہ پچھلوں کی رب سے معافی لے دیجئے، آج کے بعد پاکستان میں آپ کا نظام چلے گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کی زمین بھی خزانے اگلنا شروع کرے گی، اللہ آسمان سے بھی برکتیں اتار دے گا، اس لیے کہ یہ سرزمین بنی رسول اللہ کے نام پہ ہے، یہ آباد بھی رسول اللہ کے نام پہ ہوگی، اور ہم دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بابرکت نظام رسول اللہ کے نظام کی بہار اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب 2023 میں رسول اللہ کے غلام انشاءاللہ پارلیمنٹ میں ہوں گے، جب رسول اللہ کا دین انشاءاللہ تخت پہ آئے گا تو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ پھر جناب اعلیٰ عدلیہ بھی آزاد ہوگی، میرے پاکستان کا پولیس کا ادارہ بھی آزاد ہوگا، پھر جناب کسی وزیر، کسی منسٹر، کسی حاکم کی خاطر جھوٹی FIR نہیں ہوگی، کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، پھر ہر پولیس والا آزادی کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر جناب بے خوف و خطروں کے فیصلہ کرے گا۔ یہ تب ہوگا جب حقیقی معنوں میں وہ منظر ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ پیسے ایسے لیے ہوئے دیکھیں سے دوسرے اس کو زبردستی کی گئی FIR ایسے کاٹو ایسے نہیں ایسے،
تو جب اس نے زیادہ بدتمیزی کی نا تو اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا سنو یہاں میری ڈیوٹی تم نے نہیں لگائی، یہ شعبہ حضرت عمر نے بنایا ہے، یہ میری ڈیوٹی حضرت فاروق اعظم نے لگایا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر کہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح پاکستان کے ادارے آزاد ہوں اور ہر کوئی فیصلہ کرے، آپ بتائیں کہ پھر کوئی سانے ایسا ایوال کا جو مجرم ہے وہ بری ہو سکتا ہے؟ پھر کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جناب اعلیٰ اسامہ صدیق کا قاتل جناب اعلیٰ بری ہو جائے؟ پھر ایسا پوسیبل ہے؟ پھر ایسا ممکن ہے کہ جناب بے قصوروں کے جناب اعلیٰ جو قاتل ہیں وہ بری ہو جائیں اور باعزت بری ہو کے جناب بناتے؟ پھر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تب ہوگا جب رسول اللہ کا دین آئے۔ لیکن جب عدلیہ، جب ادارے آپ جناب اعلیٰ ان کے لیے کیٹیگریز بنا دیں کہ عوام کے لیے کچھ اور ہو اور خواص کے لیے کچھ اور ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، ہم تو آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ خدا را پورے ملک کو پرسکون بنائیے، یہاں رسول اللہ کا نظام لائیے، اور آزاد عدلیہ بھی رسول اللہ کے دین کی برکت سے ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، آپ جاگ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے جو عدلیہ کو اتنا آزاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو انتصاف کے لیے حاکم خود پیش کرتا ہے کہ میرے آقا مولا دنیا سے جانے لگے ہیں تو آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا انتصاف کے لیے۔ کسی نے مجھ سے حق لینا ہو، کسی نے مجھے مارنا ہو، کسی کو میں نے مارا ہو، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو تو مجھ سے بدلا لے۔ واقعہ طویل ہے، آپ نے کئی بار سنا، میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، صرف مثال دینے لگا ہوں۔ تو حضرت عکاشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، حضور نے وہ کوڑا بھی منگوایا اور فرمایا لیجئے مجھے ماریے۔ کہنے لگے حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا میں نے قمیض نہیں پہنی تھی، حضور نے قمیض بھی اتار دیا۔ صحابہ منتیں کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، ہر کوئی منتیں کرنے والا، جنت کے سردار حسنین کریمین منتیں کرنے والے، چاچا ہمیں مار لو، حضور کو کچھ نہ کہو، ہم حاضر ہیں قصاص دینے کے لیے۔ لیکن جناب عکاشہ کہتے ہیں بدلہ تو رسول اللہ سے لوں گا۔ خیر جب سرکار دو عالم نے فرمایا چھوڑ دو اس کا رستہ، تو حضور کی مہر نبوت پہ جناب عکاشہ کی نظر پڑی، ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ حضور کو اپنے کلابے میں لے کے مہر نبوت کا بوسہ لے کے کہتے ہیں حضور میں کون ہوتا ہوں آپ کو مارنے والا؟ میں تو بس یہ چاہ رہا تھا تاکہ میرا بدن آپ کے بدن سے ملے، تاکہ جہنم کی آگ مجھ پہ بھی حرام ہو۔ یہ خود احتسابی کا عمل تب ہوگا جب رسول اللہ کا دین آئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر خود احتسابی کا عمل، عدلیہ دی آزادی ہو تو ممکن ہے جب رسول اللہ کا دین تک نہیں ہوگا۔ دنیا تو جانے صدیق اکبر پاک نے کی وصیت فرمائی سی سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین میری اور تواڈی روحانی اماں، آپ نے کی فرمایا سی کہ دو کپڑے جڑے میں پائے نے انہاں نوں دھو لینا، ایک کپڑا نواں میں خرید کے انہاں کپڑے وچ کفن دے دے۔ کہ سیدہ پاک نے کہا تسی اتنی اسلام دی خدمت کی تھی ابا جان تو انہوں نواں کفن دے ہمیں۔ آپ نے فرمایا جڑا میرا نواں کفن خریدنے ہو کسی غریب کو کپڑے لے دینا، مرن والے دی نسبت زندہ زیادہ حقدار ہے کہ نواں کپڑے۔ توجہ ہے یہ تواڈے ساڈے تے آپ نے جس وقت یتیم آ کے کہنے لگے کہ قبلہ اور تے تسی حاکم بن گئے، خلیفہ بن گئے تے ساڑی بکریاں کون چوئے جاتے، ساڑی بکریاں پٹھے کون پائے گا؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دا خلیفہ بنیا، کیسر و کسرا دا خلیفہ میں ہوں میں تواڈی خدمت کرنے لگا۔ خود احتسابی اور آزاد عدلیہ عہدہ ہوندی ہے جدو سیدنا فاروق اعظم پاک آپ کھڑے ہوئے تے سب نو ایک ایک چادر ملی تے آپ دو چادر نمیاں پا کے جس ٹائم خطاب شروع کیتا تے کھڑے ہو کے صحابہ نے کہ نہیں جی تہاڈی گل نہیں سننی، پہلے حساب دے ہو کہ جناب سارے نو ایک چادر ملی تے جناب نو دو چادر۔ آپ نے فرمایا میں کی جواب دیا؟ میرا بیٹا جواب دے۔ جناب ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے جی میرے ابا دے کپڑے پھٹے ہوئے سن، اس واسطے میں اپنی چادر اپنے والد صاحب کو دیتی ہے۔ جدو جواب مل گیا ہونا کہ جی حضور ہون گل کرو، سناں گے بھی تے عمل بھی کریں۔
خود احتسابی اور عدلی اور آزادی یہ رسول اللہ دے دین نال ممکن۔ آخری ایک مثال میں پیش کرا، حکومت مولا علی المرتضی شیر روحانی حکومت آپ بھی آج بھی قائم ہے، میرے آقا نے ہر غلام دیا کہ روحانی حکومت قائم ہے، ظاہری حکومت گل کر رہے آپ دی ظاہری حکومت زمانہ خلافت ایک یہودی نے آپ دوتے دعویٰ دائر کر دیتا جی آپ نے جڑی زیرہ پائی ہے انہاں دی نہیں ہے میری ان تو سی میں نے دسو کسی ایم پی اے دے حلقے جڑا جتے ہویا ہوئے انہوں تے کو کیس کرے امید ہے کہ ایم ایل اے دے کسی حلقے دے اندر کوئی ہونے دے کیس کرے ممکن ہے کہ اس غریب دے سنی ممکن اور میرے مصطفیٰ دین ہے کہ جو کیس آیا ہے نہ وکیلہ دی محتاجی نہ جناب کوٹ فیس نہ جناب لمبے چکر انہوں اسے ویلے جناب پیغام بھیجا مولا علی پاک تشریف لے آئے تھے یہ بھی نہیں فرمایا میں اتنا بڑا حاکم ہوں آپ مجھے صرف ایک زرہ کے کیس کے لیے بلا رہے ساڑھے دے کہنے لگے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذمہ دار مولا علی پاک تشریف لے آپ نے تشریف لے آپ نے فرمایا جی جناب جی تو آنے تے کیس ہویا ہے جی زرہ کہنا ہے ہوتی میری ہے آپ نے فرمایا میری ہے آنکھیں قبلہ کوئی گواہ فرمایا حسن بھی گواہ ہے میرے حسین بھی ایک معمولی گواہ نہیں ایک جنتی جوانہ دے سردار جنہ دی گواہی میرے مصطفیٰ تے قاضی شریکی کے اندر قبلہ نہ توڑی عظمت کی شک ہے نہ توڑے پتران دی عظمت شک ہے تے کہہ نہیں کسی ٹھیک رہے لیکن رسول اللہ دے دین کا ایک قانون ہے کہ باپ دے حق دے اندر بیٹے دی گواہی قبول نہیں کوئی اور گواہی ہے تے وہ لے اے جڑے سانو اقلیتاں دے حقوق دے درس دے نا انہاں دسنا چاہنا ہے کہ اقلیتاں دے حقوق اسلامی تواڈے دسن نال نہیں بننے حضور دا دین ہی ہے جڑا دسدا ہے ایک اقلیت دے وچ جناب ایک ذمہ نے آ کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ جناب تواڈے خلیفہ دی جڑی زرہ ہے میری ہے تے او ذمہ نو اے نہیں کہے گا او کافر دے بچا تو آ کے ساڈے جناب حاکم دے خلاف گلاں کر رہے ہیں بلکہ اس تے دلیل نال جناب دسیا جا رہا ہے دو گواہ پیش کیتے انہاں کہہ دیا تسی سچے ہو لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ پیو دے حق پتراں دی گواہی ہوندی ہے انہاں کہ جی کمبر گواہ ہے میرا ملازم میرا غلام انہاں کہ جی وہ بھی سچے تواڈے گھر دیاں باندیاں تے نوکر بھی سچے آخر حضور دا کرانا جو لیکن کی کریے کہ قانون ہے کہ مالک دے حق نوکر دی گواہی منظور نہیں ہے انہاں کہ جی پھر فیصلہ کرتے ہو قاضی صاحب جڑا کر رہا انہاں کہ جی پھر مجبوری ہے کیونکہ ضمنی ہے کیونکہ یہ معاہد ہے کیونکہ ساڈے ملک وچ رہندا ہے جزیہ دیندا ہے انہیں گل کیتی ہے لہذا یہ نہ سمجھے کہ جناب اسی پاور تے دھوس دے اوتے جناب بغیر دلیل دے انہوں دبا دیتا ہے زرہ انہوں دے آپ نے اسے ٹائم زرہ جناب اتاری انہیں حوالے کیتی اے بے لاغ عدل تے آزاد عدلیہ دیکھ کے اسے ویلے یہودی پیرن ٹکیا کہنا قبلہ میں نے کلمہ پڑھاؤ اس جیسا سچا دین کائنات جو ہوئی نہیں میں بڑے بڑے علماء تشریف فرما دربار شریف دی بڑی مسجد دے خطیب بھی تشریف فرما حضور دے سارے غلام بڑے بڑے فاضل لوگ تھلے بیٹھے اگر میں گل کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں تے یہ ہر لحاظ میں میرے طور یہ انہوں دی اعلیٰ ظرفی ہے کہ میرے جیسے نکمے نو سن رہے ہیں میں صرف اتنی گل کر رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ تے خود احتسابی تے معاشرے امن ادو قائم ہونا ہے جب رسول اللہ دا دین آئے تسی چاہتے ہو کہ حضور دا دین تک تے آوے پکی بات جس پیر صاحب نو مسئلہ سمجھ نہ آوے وہ لوگاں واسطے جو مرضی ہوئے ساڑھے واسطے کچھ جیڑے مولوی نو حضور دے دین دے نال کھڑے ہونے دی بجائے کسی اور جگہ تے زیادہ عمل نظر آوے وہ دنیا واسطے جو مرضی ہوئے ساڑھے واسطے کچھ بھی نہیں وہ جو مرضی لوگاں واسطے ہوئے اور ایسے لوگ جڑے ایسے پیران دیکھن جڑے دین دشمنہ دے نظرانے لائے کہ جناب انہاں دی بولی بولنا شروع کر دیں ایک پاسے لبیک یا رسول اللہ دی صدا ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دی آواز ہوئے آیا آیا دین آیا دی آواز ہوئے ایک پاسے جناب صرف روپیہ تے کوٹھیاں تے فارچونر جناب TH تے V8 صرف انہاں دی جگ مگاٹ ہوئے
نو صرف ان دی چمک پیسے بھی نظر آوے تو حق بھی بھول جائے تو دین بھی بھول جائے تو حضور دا نعرہ بھی بھول جائے ایسے بندے نال ساڑی کوئی بحث نہیں نہ ان دے منن نال ساڑی بحث ہے میں کی آکھا ہے کہ ہمیں اقبال بولنے اجازت ہوئے پڑھ جنہوں حق سناؤ دے آکے کہ ہمارے ایم ایل اے مانیں گے تو ہاں چلیں گے ہمارے جناب پیر صاحب مانیں گے تو پھر چلیں گے ہمارے مولوی صاحب چلیں گے آپ کے ساتھ تو چلیں گے ایسے بندے نال ساڑی گالی کوئی نہیں اللہ اقبال بولے ہے اجازت ہے سبحان اللہ بابا فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری اسی ہے اس پیر دے غلام جڑا پیر جناب اعلیٰ حق دنال کھلو جایا حضرت جناب واصل والا حضرت تاجدار بغداد یعنی علی پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس ویلے مستنجد باللہ آیا اشرفیاں دیا تھیلیاں لے کے 50,000 درہم لے کے اے حضرت جی نیاز لے کے آیا نظرانہ لے کے آیا لے لو آپ نے فرمان لے جاؤ لوگاں تو ظلم نل پیسے لٹ کے فقیرانو نظرانے دے آیا فقیر بکھے مر جاؤں لگے لیکن اپنے آستانے تے تیرے روپیے دا نظرانہ نہیں لین گئے انہیں کہا حضرت جی رکھ لو آپ نے جس ویلے جناب ایک تھیلی چکے انہوں نے چوڑیا انہیں بھی لہو نکلے لگ پیا آپ نے پیسے دی جھولی سٹ کے فرمایا اگر ایک نسبت تیرے عباسی ہوا دیا کہ جناب حضرت عباس رسول اللہ دے چچا دیا اولاد دوار دیا جا تو حضور دے خاندان دے نسبت لحاظ نہ ہوتا تیرا میں اسے خون نو اتنا نچوڑتا تیرا محل پہ جانا جا کسے ہور نو جا کے پیسے دے بھی عبدالقادر تیرے دے مدرسے والے بھوکے مر سکتے نے تیری ظلم دا نظرانہ کلی وصول نہیں کر سکتے میں کہنا چاہنا سی انہاں پیروں نے مننا لے جڑے ظالم دے کے حق دنال کھلو جاؤنا اسی انہاں پیروں نے مننا لے جڑے حضور مجدد الفسانی آپ کی طرح جناب اعلیٰ ظالم دے کے حق دیا علامت بن کے کھڑے ہو جاؤنا اسی انہاں پیروں نے مننا لے جڑے دادا صاحب کی طرح جناب دریا دے کنارے بے کے اتنیاں حدیث سناون اتنیاں حدیث روایت کرنا عربی حدیث روایت کرنا لے نو راوی کہنے لے تے دریا کتنا مشہور ہویا وہ جی کیڑا دریا وہ جی تے راوی بیٹھا حدیث سناتا ہے وہ جی کیڑا راوی جنہاں نو داتا گنج بخشے اس دریا تے اتنیاں حدیث سنائیاں اتنے بے کے اتنی حدیث روایت کی تھی کہ اس راوی دی وجہ تو دریا دا نامی راوی پہ گیا اسی اس پیر دے منگلا لیا جڑا حق نال کھلو جایا باطل دے سامنے ڈٹ جایا اسی اس پیر دے نال کھڑے ہوں جنہوں جناب اعلیٰ بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے ہتھیار بڑی بڑی پاور والے آکے آکھن حق تو ہٹ جا آکے آکھن ساڑھے نال مل جانی تے پابندیاں لا دے آنے دربار تے قبضہ کر لانے کلانا کچھ کر لانے تو کھل کے آکھے خودی کا سر نہار لا الہ الا اللہ خودی ہے کہ فیصلہ حق لے چاہے کوئی مندے نہ مندے حق لے حق دا ہوکا دیتے رہنے اگرچہ پت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ پت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ بھائی صاحبانی رو راضی ہو جائے کہ جناب پوری قوم حق نال کھڑی ہے قبلہ امیر المجاہدین کے نظریے پہ کھڑی ہے اقبال کے نظریے پہ کھڑی ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں
کہ جناب بلے بلے ہوئے کسے جماعت دی نال رل جاؤ تے مشکل وقت آ جائے پکڑ دھکڑ ہونے تے چپ کر جاؤ. اقبال کہنا ہے یہ طریقہ نہیں ہے. جیڑے مرضی حالات ہون حق نال کھلو جاؤ, حق نال کھڑے ہو, حق دے نال کھڑے ہو کہ حق والی بولی بولو. کہ میرے جناب اعلی موجودہ میرے محترم آپ نے بھی کہہ دے تنہائی دے اندر 7.5 مہینے اذیتاں تے تکلیفاں برداشت کر کے ہزاراں دکھاں تے تکلیفاں دے باوجود گالوں ہی کرنی ہے جو بابا کر گیا ہے. حالات جیسے مرضی ہون مالکاں تے چھوڑے گیا. یہ نغم و فصل گلو لا لگا نہیں پابند. یہ نغم و فصل گلو لا لگا نہیں پابند. ادھر میرے بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. بس جناب اعلیٰ میں اتنی گل کرنا چاہوں گا اور خود تسی غور کرنا ہے. اسی کسی نو کسی پیر دے خلاف نہیں کہندے, سارے پیر سارے سراں دے تاج, پر او پیر جو رسول اللہ دے دین نال کھڑا ہو. استادت والے بہت بڑی گدی دے مرید آئے جی, میں نہ نہیں لگا, ہر کوئی ہر ایک کی اپنی عقیدت ہے. انہوں نے کہا جی میرے پیر صاحب نو میں ملے آتے ہیں, انہوں نے کیا کہ حضور میری ایک دعا ہے تسی آمین آتا. میں کہا کی دعا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں دعا کرنا اللہ تو انہوں ناموس رسالت ہے کم از کم 1 سال دی قید عطا فرمائے. کہنا پیر حق پکا ہو کہنا ایک ہی گل ہے. میں کہ حضور تسی دعا مانگدے ہو اللہ تعالیٰ تانوں شہادت دی موت عطا فرمائے, نہ تسی ختم نبوت دی گل کردے ہو, نہ ناموس رسالت دی گل کردے ہو, نہ تسی جناب اعلیٰ اسلام دے خلاف اٹھن والی آوازاں دا جواب دیندے ہو. تے ہن تواڈے حلوے جی زہر ملانی ہے بمب تے پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ تانوں حضور دے نام دی قید دے شاید اوتھے جا کے تہاڈا مزاج بدل جائے. اسی اتنا کہنا چاہنے ہیں سنو اے ہاتھ رسول اللہ دے نام تے چمائے جا سکتے ہیں تے ہاتھ حضور دے نام تے کٹائے بھی جا سکتے ہیں. اسی کوئی احسان نہیں کیتا دین تے. فاروق الحسن کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا بڑا اسلام تے احسان کیتا ہے, تو آٹے وچوں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا بڑا اسلام تے احسان کیتا ہے. ساڑھے ہاتھ سلامت نے صرف ہاتھ کڑیاں لگیاں نے. سانو حضرت زید بن عاصم انصاری رسول اللہ دے صحابی نے دسیا جنہاں دی ایک ایک کر کے انگلی کٹی گئی, ہاتھ کٹے گئے, بازو کٹے گئے, پیر کٹے گئے. انہوں نے کہا ہاتھ کڑیاں تے چھوٹیاں چیزاں نے, اسی ہاتھ کٹا کے دسے نے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں پر رسول اللہ دی ختم نبوت دا پہرا نہیں چاہیے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آہا بابا جی دی ایک گل تو سنا حضرت نال پچھلی کریک ڈاؤن کے اندر میں ہوٹ لگ پہ تھا حضرت نال وہ جیل دے اندر ایک دعا دے اندر قیدی بھی تے پولیس والے بھی ہم سونے نے سانوں نعمتاں دتیاں نے اسی اوندا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تے بالکل اسی اندے حضور معافی مانگنے کہ اسی اکھ دی نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اسی جناب ہاتھ پیر جو مالک نے عطا کیتا ایک چیز کا بھی اسی احسان کا شکریہ ادا اسی اندے مجرم اسی اندے حضور معافی مانگنے. لیکن اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ جو اسی باہر رسول اللہ دی عزت دی گل کیتی ہے, حضور دی ناموس تے پہرا دیتا ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نعرہ لایا ہے, لبیک یا رسول اللہ دی صدا بلند کیتی ہے, گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جلا دا نعرہ لایا ہے, من سبا نبی فقلو دی گل کیتی ہے. اگر تیرے نزدیک یہ لگتا ہے کہ یہ جرم ہے تو سن لے, یہ جرم نہیں ہے, اعزاز دی گل ہے. خدا دی قسم جو کر کے آیا باہر جا کے پھر وہی کچھ کرا. اس واسطے یہ ذہن رکھو کہ
جڑے پرچے کٹا کے آئے نے وہ بھی، جڑے جیلاں دیکھ کے آئے نے وہ بھی، جڑے باقی بچ گئے نے وہ بھی، یہ سارے اس گل تے بیٹھے نے. اسی سارے انہاں بھائیاں نوں ساڈے اساس ادارے والے بھائی اتنے یقیناً آئے ہونے نے. اسی انہاں نوں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم ہے جڑا کچھ پہلے کر رہے سن وہی کچھ کرنا جے. ساڈے امیر نے سانوں دسیا منزل بدلنا تے دور دی گل ہے، اسی رستہ بھی نہیں بدلنا، اسی رسول اللہ دی عزت دا پہرا دینا انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ اتنی جی بات ہے جناب ہی پیغام ساڑھا اتنے تک پہنچا دیو کہ قوم ہونے اس گل سے کھڑی ہو گئی ہے، باویں کوئی رٹا دی ہوئے، کوٹلی دی ہوئے، دائیں بائیں دی ہوئے، پاکستان دے جناب اعلیٰ کونے تو دوسرے کونے تک جتھوں دی عوام ہوئے آج اس گل سے ہوتے آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ بس رسول اللہ کا دین رسول نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک پنج تن رہ جائے گا بس رسول دین حسن تاجدار ختم نبوت بالکل تیار ہے. بابا جی نے جڑا خواب دیکھے اس خواب کو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کریں حضور دا دین تخت لے آنے انشاءاللہ. ایسی دسنا ہے کہ پرچی دی حیثیت ہی کوئی نہیں، ووٹ دی پرچی دی کی ویلیو ہے ساڑی گردنا بھی حضور واسطے آتی. پرچی بلدیات دی ہوئے وہ بھی رسول اللہ دے نام دی، بڑے الیکشن دی ہوئے وہ بھی رسول اللہ دے نام دی. 70 سال ہو گئے میں 75 سال ہو گئے 75واں چل رہے پونی صدی ہو گئی ہے. ساڑھے بزرگ تھے جڑے بیٹھے نے جنہوں نے پاکستان بڑھنے دیکھے یا اس کے لئے بچے سن. اس ٹائم جناب اعلیٰ سفید داڑھی ہو گئی ہے، رات تک دیا کہ کدوں ویلا آئے گا جب حضور دا دین تخت آئے گا جو بڑے ساڑھے نعرہ آیا سی وہ کدوں پورا ہو سی. اسی انشاءاللہ انہاں دی خواہش پوری کریں گے جلدی انشاءاللہ. پکی بات ہے اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگی. آسی جدوں لبیک دی حکومت آنی ہے اسی یہ نہیں کہنا جناب ادھا گھنٹہ 2 کچھ کھلو جاؤ. اسی انشاءاللہ ایک ساڑھے بابے نے دسیا ہے کہ کشمیر جدوں بھی آزاد ہونا انشاءاللہ جہاد دے نال آزاد ہونا انشاءاللہ. برہان وانی دا انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ. انہاں بھیڑا ماں دیاں دا بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ. گل یاد کہ بیٹیاں رو رہی ہوں پکار رہی ہوں روزانہ جناب اعلیٰ قتل عام ہو رہے ہو. پچھلے سال سے 5 اگست تو لے کے جناب ہن تک ظلم و ستم جاری ہے. آن والے جناب 5 اگست 3 سال ہو جان گے. دنیا دی سب تو بڑی جیل مقبوضہ کشمیر بنیا ہوا ہے، کسی دی جناب اس طرف توجہ نہیں دیندی. اور ساڈے پاکستان دے میڈیا دے اوتے بیٹھے ہوئے وہ بے غیرت لوگ جنہاں نوں جناب اج بڑی انسانیت یاد آئی ہے. پہلے اسی دس چکے ہاں کہ ظلم چاہے کسی جگہ تے ہوئے ظلم ہوندا ہے، اسی ظلم دے خلاف ہاں. لیکن انہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ دے اندر ایک بندے دی جان دے اوتے تے تسی بول پو، لیکن 27 بندے اگر اپریل دے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ دے جناب قتل کر کے بے جرم و خطا رسول اللہ دے نام دے انہوں مار کے شہید کر کے جناب انہوں دی FIR بھی کٹا راستے کوئی تیار نہ ہوئے وہ تو تھوڑی انسانیت نہیں جاگ دی. کشمیر دیاں دیاں روز ذبح ہو کے روزانہ روز انہوں دی عزت پامال ہونا تھوڑی انسانیت نہیں جاگ دی. جناب فیصل آباد دے اندر مسلمان بیٹیاں جناب اعلیٰ چاہے جو معاملہ ہوئے اس حالت دے اندر برہنہ کر کے جدوں کٹیاں ماریاں جاون تھوڑی انسانیت ادوں بھی نہیں جاگ دی. جس میں
ویلے جناب بندے نوں جناب اگ لا دتی جائے سرگودے دے اندر اوتھے بھی تہاڈی انسانیت نہیں جاگدی بلدیہ کراچی دے اندر 300 مزدوراں نوں جناب جڑا فیکٹری دے دروازے بند کر کے اگ لا دتی اوتھے بھی تہاڈی انسانیت نہیں جاگدی کشمیر فلسطین تے برما تے یمن تے شام وچ روزانہ سینکڑوں ہزاراں مسلماناں دا قتل عام ہوندا ہے کدی انسانیت نہیں جاگدی تے ساری انسانیت تہاڈی اس ویلے جاگدی ہے جس ویلے جناب اعلیٰ کسے ایسے بندے دے بارے جناب گل ہوے جنہاں تعلق دین دے نال نہ ہوے اودوں تہاڈی انسانیت بھی بیدار ہو جاندی ہے اودوں تہاڈی محبت بھی بیدار ہو جاندی ہے ہیومن رائٹس بھی بیدار ہو جاندے نے ساڈا سوال اتنا ہے کہ جس ویلے ایویں دے واقعات ہون جو نیوزی لینڈ وچ ہویا کیا نمازیاں جنہیں جناب سرعام شہید کیتا کیا کسی آکھیا کہ جناب اے عیسائی یا کرسچن دہشت گردی دا شکار کسی گل کی جس وقت برما دے مسلمانوں نے کٹ کٹ کے پاواں تے لتاں دے الگ الگ ڈھیر لائے گئے تے کھوپڑیاں دے ڈھیر علیحدہ لائے گئے کسے کیا جناب اعلیٰ کہ بدھ مت دہشت گردی دا شکار ہوئے کشمیر دے اندر جو کچھ ہو رہے ہیں کسے کیا کہ جناب ہندوازم دی دہشت گردی دا شکار ہوئے جو کچھ ہو رہے ہیں فلسطین دے اندر کسے کیا کہ یہودی دہشت گردی دا شکار ہوئے تو جس وقت کوئی کسی کا نام مسلمانوں نال ملتا جلتا ہوئے کوئی ایویں دا وقوع ہو جائے پورے اسلام دے من بس ہٹ دیو تسی جناب پھر پورے اسلام دے خلاف تسی زبان درازیاں شروع کر دیو بس بڑی ہو گئی ہن یہ چیز نہیں چلے گی بابا جی فرما گئے ہیں ایک عدالت دے کے لگنی ہے لیکن انشاءاللہ اتنے بھی لگن والی ہے انشاءاللہ بالکل لگن والی ہے تانوں انہاں چیزاں دا حساب دینا پے گا انشاءاللہ اور اسی واضح طور تے کہنا چاہتے ہیں سانو خدا دا واسطہ جی پہلے اسی گل کرتے سن جس ٹائم ممبر سے بیٹھ کے تو تسی کہندے سو کہ دیکھیں یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا مسجد کے اندر رہنے والے مولوی کو وہاں پہ بیٹھ کے اتنا باتیں کرتے ہو اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو آؤ سیاست میں سیاست کرو پھر ملک کے حالات بدلو ہن سیاست وچ بڑے آندے ساڈے نال پیچ لیندے نے ساڈی گل سنتے نے نہ سانو سیاست کرن دیندے نے ہر کوئی جناب سیاست کرے اونوں آزادی ہے لبیک والے ریلی کڈن پرچا سبحان اللہ او خدا دے بندے کچھ مہربانی کرو میں تے کی آکھاں ابو الحسن حفیظ جلندری کچھ بولے اجازت ہوے تے پڑھ دے کہ کہتا یار کوئی ساڈی دنیا بدل دیتی ہے چنگے بھلے مولوی صاحب صرف مذہبی گل کر رہے تھے کہنے سو سیاسی بن گیا تو تہاڈے تو بھی برداشت نہیں ہوتی ہن بندہ جائے کہ بابا کی آئے ایتھے نال بابے دا ایک اور جملہ بھی ایڈ کر دے کہ بابا جی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا سی ایک موقع ہوتے فرمایا ہوئے تہاڈیاں کوئی مجبوریاں نے تے کوئی ساڈیاں مجبوریاں سانو بیرونی آقاواں دیاں مجبوریاں نے تے سانو اپنے آقا مولا دی شریعت دیاں مجبوریاں حفیظ جلندری فرماندے نے حسن نے سیکھی غریب آزاریاں حسن نے سیکھی غریب آزاریاں عشق کی مجبوریاں لاچار اور تم نے دنیا کی بدل ڈالی میری دنیا بدلی یہ مسجد میں بیٹھنے والا مولوی سیاست ہویا کہ نہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ مولویوں کی سیاست کیا پڑی خدا دے بندیا جنہوں بولنا نہیں آتا وہ سیاست کر سکتے ہیں جنہیں گھنٹہ گھنٹہ جناب ہر جمعہ تو انہوں قرآن حدیث سنا دے وہ نہیں سیاست ویسے میاں نواز شریف صاحب اور بھی بڑی گلاں نے لیکن وہ ایک انہوں نے تقریر کا میرا جملہ یاد آنا ہے اور کہتے ہیں اللہ کی مہربانی سے جہاں جہاں سیلاب آیا ہے نواز شریف انشاءاللہ وہاں پہ پہنچے گا بندہ پوچھے بھی سیلاب اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ مہربانی نہ لانا وہ ایک انہوں نے وزیر ساڈے معاشرہ خان صاحب دا پتہ نہیں کوئی انہوں نے کوئی اور سپوک پرسن شخصیت سی زلزلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ کسی کی کہنا چاہو گے انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنا کہ جو ترقی عمران خان دے دور چاہیے زمین تو بھی برداشت نہیں ہوئی سجے کھبے ہو استغفر اللہ جدوں ہن ایویں دی ہستیاں بیٹھیاں اوتھے بندے فقیر ہوئے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے آمین ایک ساڈے اور ایک وقت میں جڑے کہنے ہیں تھوڑی بارش ہوئی تو اس کو تھوڑا پانی آتا ہے اور بہت ساری بارش ہوتی بہت سارا پانی آتا ہے نیک بختو جے وہ سیاست کر سکتے ہیں اے رسول اللہ دے غلام سیاست کر سکتے
بار بار تانا مارتے ہیں کہ یہ مدرسے کے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں. اچھا تسی یونیورسٹیاں دے سکولوں دے بالاں نوں لے آ کے جڑا 126 دن بیٹھے ہو حضور کہتے ہیں یہ یوتھ کا مسئلہ ہے. اچھا جے یوتھ جے کالجاں والی ہوے انہاں دی پڑھائی دا حرج نہیں ہوندا, مدرسے والے آ جان تے تانوں تازہ پڑھائی آ جائے. واہ سبحان اللہ, صدقے جاواں. بس وہ نے کیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاف کرے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, آمین کہنا. جے انہوں نے مقدرے ہدایت نہیں دے اللہ سانو انہوں تو نجات عطا فرمائے. آئیے جناب اعلیٰ بابا فرمانا ہے تم نے دنیا کی بدل ڈالی میری, اب تو رہنے دے یہ دنیا داریاں, اب تو رہنے دے یہ دنیا داریاں. اور اسی بالکل واضح طور تے کہنا چاہتے ہیں پھر تو انہوں پریشانی نہ ہوئے کہ پرچے ڈھیرو ڈھیر کرا بھی دیو پھر آپ کون مکاؤ. بندہ پوچھے بھئی ہون جو پولیس میں زبردستی کہنے ہو کہ جی اے مکاؤ تے اے مکاؤ, تے بندہ پہلے انہیں آدر بھی نہیں رہتا جنہیں بیچارے بعد میں اندر انہوں مکانے میں مسئلہ آئے. اسے غزل کا ایک اور شعر ہے, میں اجازت ہوں پڑھ دیں. انہیں کیا سوچ کر غم دیجئے ایسا نہ ہو, سوچ کر غم دیجئے ایسا نہ ہو, آپ کو کرنی پڑے غم خاریاں, آپ کو کرنی پڑے غم خاریاں. باقی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے, ہر گل برداشت ہوئی, تسی ساڑھے خلاف جو کیتا برداشت ہوئی. لیکن اگر کوئی 295 سیدھی طرف اگے ود رہا, کوئی تحفظ ناموس رسالت قانون دے خلاف کوئی اگے ود رہا, کہ انہوں اتنا پتہ ہونا چاہیے ہے کہ بابا رضوی دے وہ شیر میں جنہوں نے فیض آباد والے کہتے ہیں, اے او بابا جی دے شیر میں جنہوں نے لاہور والے کہتے ہیں, جنہوں نے وزیر آباد والے سمجھ آئیے کہ اے کاش کوئی اس درد رو محسوس کرے. انشاءاللہ اسی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی نہ پاکستان اپنی منزل دی طرف جا رہے ہیں. ساڑھے بابا جی نے فرمایا سی ایک باری اسے آکھا حضرت جی آپ 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں, پاؤں پہ اتنی ورم آ جاتی ہے, آپ آرام نہیں کرتے, کس لیے؟ فرمایا میں نے ان کا بیانیہ غلط کرنا ہے جو کہتے ہیں پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. میں بارش کے اندر بھی خود بھی اور حضور کے غلاموں کو لبیک کے نعروں میں اس لیے بٹھاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا. یا رسول اللہ بس بابا آج سارے کہہ رہے ہیں بابا تیرے پڑھائے سبق اسی یاد کیتے, اسی اپنے بچیاں نو یاد کرائے, سارا انتظام کر کے آج کوئی رٹا دے توڑے کارکنوں نے چھوڑے ہوئے بابا آج سارے دیکھ کے شابشتے رہنے ہیں. بابا اس واسطے بیٹھے تھا خدا دے واسطے ایک وار آ جا, اے ٹر چلے صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناون مٹھی گفتار آ جا, اے ٹر چلے تیرا بیمار آ جا, خدا دے واسطے ایک وار میری دعا ہے مالک کریم
آج دی بزم سجان والے سارے ساتھیاں انہوں دے معاونین اور اس بابرکت کانفرنس دے شرکان دنیا اور آخرت دی عزت عطا فرمائے اور جو ساتھیاں دے ساڑے عائز و اقربا اس دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت کاملہ فرما کے درجات بلند فرمائے قبلہ بابا جی علیہ رحمت فیضان اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے ساڑے میرے محترم صاحب زادہ محمد صاحب حسین رضوی صاحب نے اللہ عمر خضری عطا فرمائے دشمنہ دی دشمنی دی حاصلہ دی حسد تو محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رسالت پہ مصطفیٰ جان رحمت جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول السلام علیکم